बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने मुझे इजाज़त दिया कि मैं करारदाद पेश करूं। जी जी। वतन अजीज़ पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख, सियासी व मजहबी जमातों के कायदीन, हज मुनज़्ज़मीन के नुमाइंदे, ममलिकत सऊदी अरब के इस्लाम मुसलमानों के लिए खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिलाशुबा ममलिकत सऊदी अरब हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए जो तब्दीली ला रही है वो काबिल तहसीन है। हम वज़ा करते हैं कि पाकिस्तान समेत तमाम हुज्जाज और ज़ायरीन, इनके मुनज़्ज़मीन और हुकूमतें ममलिकत सऊदी अरब की हज पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 67,000 हुज्जाज इमसाल फरीज़ा हज की अदायगी के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं। इसकी वजह जदीद निज़ाम को ना समझना और पाकिस्तान से सऊदी अरब फ़ंड्स की मुंतकली में बाज़ मुश्किलात का पैदा होना है। इसी तरह पाकिस्तान के अक्सर मुनज़्ज़मीन को 14 फरवरी आखिरी तारीख़ होने के हवाले से भी गलतफ़हमी पैदा हुई, जिस पर अहल पाकिस्तान माजरत ख्वाह हैं। हम ममलिकत सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 10,000 का कोटा बहाल कर दिया है, ताहम 67,000 हाजी अभी तक हज के निज़ाम से बाहर हैं और शदीद इसतराब का शिकार हैं। हम ममलिकत सऊदी अरब बिलखुसूस खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया से अपील करते हैं कि वो खुसूसी शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए 67,000 हाजियों के लिए सिर्फ इस साल खुसूसी इजाज़त फरमाएँ, ताकि 67,000 हुज्जाज इकराम इस साल हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर सकें। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी को हज के हवाले से खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ाब्ता इखलाक जो है वो आप हज़रात के सामने सरदार साहब नमाज के लिए गए हैं। उनके आने से पहले चूँकि वक़्त की कमी है, पाकिस्तान उलमा कौंसल, इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलीजियस टूरिज़म कौंसल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक़िदा हज कॉन्फ्रेंस तमाम हुज्जाज किराम से अपील करती है कि वह सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल करें। किसी भी गैर रजिस्टर्ड हज व उम्रा ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप से उस वक़्त तक बुकिंग न करवाएं जब तक उसका वजारत मजहबी उमूर से NOC मौजूद ना हो। सऊदी अरब में रहने वाले बग़ैर तसरीह के शेख तशरीफ़ ले आए, शफ़क़त फरमाएँ। क्या मौलाना को लेके आओ ना, उठ जाओ आप बैठ। किसी भी सऊदी अरब में रहने वाले बग़ैर तसरीह के हज न करें, इजाज़तनामे के बग़ैर हज न करें। बग़ैर तसरीह हज शरई व कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। हज बग़ैर इजाज़त के सऊदी मुमलिकत के जायज़ नहीं है। अगर आप जाएंगे नुकसान होगा उसका। कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह बयान किया गया है कि जिसको अल्लाह ने हज की तौफीक दी और वो हज के दौरान किसी किस्म का झगड़ा और फसाद न करे और किसी किस्म के फिस्क व फजूर में मुब्तला न हो और फहश गोई से परहेज करता रहे, तो वो हज के बाद ऐसा ही होगा जैसे अभी उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन पर लाजिम है कि वो अपने हज और ज़ियारत के वक़्त को ज़िंदगी का कीमती तरीन ज़रिया बनाएं। हज व उम्रा पर रवानगी से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हज व उम्रा का बुनियादी मकसद ही अपनी इनात तकब्बुर को कुर्बान करके अपने अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करना है। इस बात का इकरार करना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और वो मेरा खालिक है। सऊदी अरब की वजारत हज व वजारत दाखिला की हमेशा कोशिश रही है कि वह हुज्जाज किराम और ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा करे। सऊदी अरब के हर हुक्मरान ने हुज्जाज किराम और ज़ायरीन को सहूलतें देने के लिए अपनी बसात के मुताबिक कोशिशें की हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब के बादशाह अपने आप को बादशाह कहलवाने की वक्त कम है, तो मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा और इंशाअल्लाह फिर जो ज़ाब्ता इखलाक है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। फिर
پاکستان میں سعودی عرب کے نائب سفیر جناب صالح المطیری اور سردار صاحب خطاب کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو بھی اللہ رب العزت نے جس کو بھی استطاعت دی ہے اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ استطاعت میں امن، راستے کا، سفر کا امن، صحت اور اخراجات یہ ہیں، اور گھر والوں کے اخراجات بھی۔ یہ نہیں کہ ایک شخص حج پر چلا جائے اور گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوکے رہیں، یہ نہیں ہے۔ گھر والوں کے اخراجات بھی ہونے چاہیے اور باہر والوں کے اخراجات بھی جو ہیں، جو باہر کا سفر ہے اور وہاں کے جو رہائش ہے، وہاں کا جو اخراجات ہے وہ بھی ہونے چاہیے۔ ہر سال پاکستان علماء کونسل انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے تعاون سے حج سے پہلے ضابطہ اخلاق جاری کرتی ہے، اور یہ تقریباً 9واں سال ہے کہ یہ تقریب ہماری 9ویں سالانہ حج کانفرنس ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب پاکستان اور باہر دنیا میں پاکستان، ہندوستان، نائجیریا اور کچھ دیگر ممالک کے حجاج کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نہیں جا پائیں گے یا ابھی تک ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے، اور اس میں 4 مرتبہ اللہ کی رضا کی خاطر، یہاں ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور باقی حضرات بھی، میں اس لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھر سے ہماری محبت اور حرمین سے محبت اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ بڑے دعوے سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں منظمین کے کئی ذمہ دار بڑے بڑے موجود ہیں، کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جیب سے تو خرچ کیا ہوگا، کسی سے چائے کا کپ بھی نہیں پیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل ایک اپنی اقدار رکھتی ہے، روایات رکھتی ہے، اور الزام تراشیاں کرنے والوں کو ہم کہیں گے کہ آؤ میدان کے اندر۔ ہماری محبت حرمین شریفین سے ہے، اور حرمین شریفین پہ قربان ہونا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بادشاہوں سے لوگ بہت کچھ مانگتے ہوں گے۔ میری جب شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک لمبی نشست میں کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے لیے کیا کیا جائے، میں نے کہا آپ قیامت کے دن اللہ کو یہ گواہی دیجئے گا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس حرمین شریفین پہ قربان ہونے کے لیے، میں، میری جماعت، میری اولاد، میرے ساتھی۔ اللہ تعالی ہمیشہ عرض حرمین شریفین اور تمام بلاد اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلا سال الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حج کے امور میں ہوئی ہو۔ 1 روپیہ اس میں ہماری وزارت مذہبی امور اس کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے نظام کو صحیح ڈگر پر ڈالا، سعودی عرب نے نظام کو صحیح ڈگر پر ڈالا۔
اس سال کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ 14 فروری کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ہوا کہ ہم اپنے تمام انتظامات کو 14 فروری تک مکمل کریں گے۔ وہ کیوں مکمل نہیں ہو سکے، کس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے، اس کا بھی یہ فورم نہیں ہے بات کرنے کا۔ کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی، وہ انشاءاللہ سفارشات اس کی تحقیق سامنے آئے گی، اور جس نے بھی کوتاہی کی ہے، سردار صاحب آج کا یہ فورم مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دن ہے کہ اگر یہ ہم سنیں کہ ہمارا 67,000 حاجی حج سے باہر ہے، کوئی بھی ہو، اینی ون۔ اسی لیے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ تمام معاملے کی تحقیقات ہوں۔ ہمارے لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں، تاخیر سے گئے ہیں، یا جو بھی ہوا ہے، کیوں تاخیر سے گئے ہیں، کیوں یہ ہوا ہے، یہ سب اس میں سامنے آئے گا۔ آج میں ضابطہ اخلاق سے پہلے یہ گزارش کروں گا محترم سردار صاحب آپ کی خدمت میں کہ آپ تو ماشاءاللہ تھکتے نہیں ہیں، کوششیں جاری رکھتے ہیں، آپ نے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ وَكَمَا أَنَا عَارِضٌ فِي خِدْمَتِ أَخِيَّ الْعَزِيزِ نائب السفیر المملکۃ العربیۃ السعودیہ، أنت تعلم باکستان والمملکہ مثل الجسد والروح، نحن ليس كالجسد والقلب، نحن قلبا واحدا، والله نحن لا ننظر هذا المنظمين، نحن نبغى المملكة العربية السعودية هو ينظر حجاج الباكستان، والله بعضهم وأكثر منهم الذي جمع الأموال للحج ممكن في طول الحياة، والآن اليوم هم يريدون يذهب للحج، ولكن لما يوصل عندهم خبر أنتم ما تذهبون، فما عندي كلمة كيف هو يقبل هذا۔ نحن نعرف المملكة العربية السعودية يعمل جهد ليلا ونهارا تحت قيادة وسيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وتحت قيادة سيدي ولي العهد قائد السلام أمير محمد بن سلمان للحجاج وللظاهرين، ونحن نرجى منكم، وهذه المؤتمر ليس مؤتمر من منظمين أو من جمعية حجاج أو لا، هذا مؤتمر من مجلس العلماء الباكستان ومن مجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين ومجلس العالمي للسياحة الدينية، وفيه موجود علماء من كل المكاتب الإسلامية ومنظمين، كلنا نرجع ونلتمس في خدمة جنابكم رسالة هذه المؤتمر۔ نحن نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد على جهودهم للإسلام وللمسلمين، وخصوصا على قضية فلسطين، ونتمنى هم ينظر بنظر الحب والكرم إلى ليس فقط إلى أهل الباكستان، بل الذي كل باقي من الحجاج الهندي أو نيجيري أو مراكو، أي واحد. نحن نعرف مكان في ميناء قليل، ليس في ميناء مكان والأرض، لكنه نحن نعرف قلوب یہ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے محسنوں کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے منظمین کا بھی، کہ جب یہ پراپیگنڈا یا یہ ذرائع سے خبر آئے کہ جی پیسے ڈوب گئے تو جو حاجی ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ لازمی بات ہے کہ وہ فوراً منظم کے پاس آئے گا کہ میرے پیسے کا کیا ہوا۔
وہ پیسے مملکت سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے پاس امانت ہیں، اور جب پاکستان کے منظمین اللہ کرے 67,000 چلے جائیں، لیکن جو رہ جائیں گے جب منظمین وہ پیسے مانگیں گے ایک طریقہ کار ہے، وہ پیسے واپس مل جائیں گے۔ میں محترم جناب سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، محترم ہز ایکسلنسی صالح المطیری نائب سفیر سعودی عرب، علامہ عارف وحیدی صاحب، محترم پیر نقیب الرحمان صاحب، ثناء اللہ حاجی ثناء اللہ صاحب، امین اللہ طاہر صاحب، اور دیگر اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں سامنے جتنے بھی میرے کہ انہوں نے حج کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی ہے، اور آپ سب کو بھی دعوت دی اور مجھے بھی اطلاع دی کہ اس میں ضرور شریک ہونا ہے۔ حالانکہ میں کل چلا گیا تھا مانسیرا، اور اسی وجہ سے پھر آج اس کانفرنس کی وجہ سے واپس میں یہاں پہنچا، ضروری بھی تھا۔ اور اس سے ہٹ کر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وزارت مذہبی امور نے صرف حج پر فوکس کیا ہوا ہے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن ہمیشہ آج کے سیزن میں باقی کام چھوڑ کر پوری منسٹری اس پر کام کرتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں، باقی جتنے بھی امپلائیز ہیں، وہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی سب بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وزارت کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ جو حج جیسا ایک فریضہ جو بہت بڑا رکن ہے، اس کے لیے وہ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں استعمال کرے تاکہ ہمارے جو عازمین حج ہیں ان کو بھی آ رہا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تاہم اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے میں تقریباً 5 سال پہلے بھی یہ ذمہ داری نبھاتا رہا ہوں۔ تھوڑا بہت اس کا مجھے تجربہ بھی رہا ہے، اور آپ کے جتنے لوگ ایچ جی او سے تعلق رکھتے ہیں یا ہوپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی میرا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ اور اس دفعہ جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے خصوصی اجازت لی کہ میں خود بھی جانا چاہتا ہوں سعودی عرب، اور وہاں پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور جو جہاں بھی حجاج کے لیے جو انتظامات کیے گئے ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے حج مشن کے جو وہاں ذمہ دار ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا بالکل آپ جائیں، آپ کا یہ کام ہے۔ اسی دوران ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ جس طرح ہمارے پرائیویٹ حج آپریٹر کے ذریعے جن لوگوں نے درخواستیں دی تھیں، تو ان کی ساری درخواستیں جو ایکسیپٹ نہیں ہوئیں، وہ مسئلہ اس طرح رہ گیا ہے اور پورٹل بند ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں میرے علم میں بھی آئیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ جو بھی متعلقہ بات ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے بھی نوٹس میں لاؤں، اور اس کے ساتھ باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس حوالے سے میں سب کو سے رابطہ بھی کروں۔ تو میں وہاں گیا۔ میں مشکور ہوں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کا کہ یہ انہوں نے میری رہنمائی کی۔ وہاں پر چونکہ یہ پہلے ہی سے خاص طور پر ایچ جی اوز کے ساتھ کافی تعاون کرتے رہیں، اور پھر وزارت کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے رہی ہے کہ آپ بھی مطلب اس میں اپنے تجربے کے مطابق جو بھی کوشش کریں
وہ ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، پاکستان کے لیے بھی بہتری ہے۔ انہوں نے بھی وہاں پر جو ان کے ذرائع تھے انہوں نے استعمال کیے، اور آپ کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا ڈائریکٹ جو وہاں پر تعلق ہے، جس طرح شاہ سلیمان بن عبدالعزیز صاحب سے، اسی طریقے سے کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلیمان جو ان سے بھی تعلق ہے، باقی وزارت حج میں بھی تعلق ہے، اور انہوں نے بھی کوشش کی اور میں نے بھی کوشش کی، اور اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت پر نائب وزیر اعظم جو ہیں ہمارے ساکھ ڈار صاحب نے بھی کوشش کی، ہمارے فارن آفس کو بھی اس میں انوالو کیا، تو ہماری ملاقات بھی ہوئی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو سعودی عرب میں زیادہ تر لوگ وہ عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، باقی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ملتوی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کی کوشش کی وجہ سے میری وہاں کے جو وزیر حج اور عمرہ ہیں ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی مصروفیات کے باوجود چھٹی کے دن ہمیں ٹائم دیا، اور میں وہاں گیا، میرے ساتھ ہمارے جو سفیر ہیں پاکستان کے وہ بھی آئے ریاض سے، کونسل جنرل بھی گئے، ہمارے ڈی جی بھی تھے، اور اسی طریقے سے ان کے ڈپٹی منسٹر بھی اور دوسرے جو لوگ تھے جو متعلقہ وہ بھی تھے۔ ہماری تفصیلاً گفتگو ہوئی اسی بات پر کہ جو ڈیٹ ختم ہو گئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے واقعی 1,02,000 حاجی کا کوٹا ہو گیا ہے، جس کے جو رقم بھی پہنچ چکی ہے اور جس کے لیے انتظامات بھی ہو چکے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ ہمارا جو پاکستان کا کوٹا ہے وہ 1,00,000 تقریباً 80,000 ہے، اور یہ پاکستان کا کوٹا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کوٹے کے مطابق جو کوئی بھی پاکستان سے اپلائی کرتا ہے اس کو اجازت ملنی چاہیے، اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ تاہم انہوں نے آخر میں یہ بات کی کہ میری بھی کوشش ہوگی، اور جہاں بھی اگر کسی اور کو بھی اگر اجازت ملی تو پاکستان کو سب سے پہلے اجازت ملے گی۔ میں نے جب یہ آخر میں انہوں نے بات کی، ظاہر ہے کامن سینس بات ہے، جو پالیسی بنتی ہے پوری دنیا کے لیے بنتی ہے، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں ہے، اور وہ پوری دنیا کے نمائندہ ہیں۔ بہرحال سارے مسلمانوں کے لیے تو میں مشکور ہوں، اس کے باوجود بھی کہ وزیر اعظم نے جب ساکھ ڈار صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہاں کے وزیر خارجہ سے بات کی، جس کے نتیجے میں 10,000 مزید انہوں نے جو کوٹے کی اجازت دی ہے۔ یہ کوٹا کوئی ایکسٹرا کوٹا نہیں، اسی میں سے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا 50% کا تقریباً 90,000 کا کوٹا تھا، جس میں 13,000 جو ہے اس کی اپروول آ گئی تھی، باقی رہتے تھے، تو یہ اسی میں 10,000۔ بہت سارے لوگ کی میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں ٹیلی فون کرتے تھے ابھی تو آپ کا 10,000 کا مزید کوٹا آ گیا، تو ہم لوگ رہ گئے اس میں بھیجیں، اس میں سرکاری بھی ہوں گے۔ میں نے ان کو کہا نہیں، سرکاری کوئی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ جو کوٹا تھا یہ اس کا حصہ تھا جس کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں، جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت یہ ذمہ داری مجھے سونپی، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے اور اپنے لیے ایک بہتری بھی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے علماء کرام یہاں مشائخ اعظام بھی بیٹھے ہیں، علماء اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اگر کام کیا ہے ان کی مشاورت سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چونکہ ان کی ایک گائیڈنس تھی اور ان کی مشاورت بھی تھی، اللہ نے بڑی اس میں کامیابی دی ہے، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، باقی مسائل ہوں، تو اللہ پاک نے بڑا فضل کیا تھا۔
اور اس وقت بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح علماء کونسل ہے یا اس کے ساتھ جس طرح باقی جو متعلقہ حج سے یا عمرہ سے یا اس کے ساتھ نظام زکوٰۃ سے متعلق جو بھی لوگ ہیں ان کو آن بورڈ کر کے ہماری منسٹری کام کرے، تاکہ ایک مقصد ہے اس منسٹری کا، یہ کوئی کمرشل منسٹری نہیں ہے کہ کوئی اس میں بزنس کے لیے کام کیا جائے، ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے کام کیا جائے، بہت ساری یعنی چیزیں۔ مقصد تھا، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو نظریہ پاکستان سے متعلق ہے، نظریہ اسلام سے متعلق ہے، اور پاکستان کا اصل اساس ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اس کے متعلق کام کرنا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش یہی رہی ہے کہ جو کام جس سے متعلق ہو اس سے پوچھنا چاہیے، اور سب سے بڑا یعنی اس منسٹری کے حوالے سے علماء کرام سے متعلق یہ بات ہے، قرآن و حدیث سے متعلق بات ہے، اور اسی طریقے سے مدارس ہے، مساجد ہے، باقی خانقاہیں ہیں، ساری ان سے متعلق یہ بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں تو انہی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، ان کی مشاورت سے آگے چلنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی ہماری یہی کوشش ہے، لیکن حج کے حوالے سے اس وقت ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ اس وقت ہمیں بڑی پریشانی اس وجہ سے ہے کہ پچھلے دور میں جب یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو پہلے سال 2013 میں بھی سرکاری کوٹے میں 5,000 رہ گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد 14 میں 15 میں 16 میں ہم نے جس وقت سرکاری کوٹا حالانکہ 60% کیا تھا اور پرائیویٹ 40% کیا تھا، تو ہم نے جب درخواستیں مانگی تو کچھ 5 لاکھ کے قریب درخواستیں آئی تھیں، حالانکہ ہمارا جو کوٹا 1,10,000 تھا، اس وقت 10 یا 12,000 تھا، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں درخواستیں دی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ انتظامات بھی اچھے ہوئے، اور اس کے ساتھ کھانا بھی اس میں شامل ہوا، پیکج بھی کم ہوا، اور پھر سعودی حکومت نے بھی اچھے انتظامات کیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حاجی جو پہلے سن 90 میں گیا تھا اس وقت اور حالات، لیکن ہر سال سعودی فرمان روا جو خادم حرمین شریفین ہیں ان کی طرف سے ہدایات جو ہوتی ہیں ہر سال اور زیادہ بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ تو میں بہت ہی دیکھ کر خوش ہوا کہ الحمدللہ اتنے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں کہ جس طرح ہمارے حاجی ایک VIP طریقے سے حج کریں گے، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی اگر وہاں کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے دی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی اسی طریقے سے انتظامات ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہماری حکومت، شہباز شریف صاحب اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کل بھی میں گیا تھا، رات کو مجھے ٹیلی فون پر پھر یہ بات ہوئی کہ آج وزیر اعظم کو پریزنٹیشن دینی ہے، لیکن ان کی مصروفیات کی وجہ سے پھر وہ ملتوی ہو گیا، کل یا پرسوں ہو گیا، باہر جا رہے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بھی یعنی ہماری حکومت کی طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، انتظامات کرنے کے لیے، فیسلٹی مہیا کرنے کے لیے، باقی جو معلومات دینے کے لیے انشاءاللہ اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے جس کا تفصیلاً علامہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ ایک ٹائم لائن پر جو جو چیزیں دی تھی تعلیمات وہ سعودی حکومت کی طرف سے تھی، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے تھی، اور اس پر اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہماری طرف سے ہوئی ہے، پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہم کوشش کرتے رہیں کہ اس سے مزید اس میں رعایت حاصل کی جائے۔ اب بھی ہماری کوشش ہے کہ رعایت کریں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کوشش کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے، باقی ہمارے گورنمنٹ کی کوشش کی وجہ سے 10,000 میں تو اضافہ ہوا۔ کل مجھے کوئی ٹیلی فون کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے 5,000 مزید آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ اگر آ گئے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی. اب آخر تک ہم دیکھتے ہیں جہاں تک ہو سکے اللہ کرے کہ ہمارے سارے حاجی چلے جائیں انشاءاللہ اور حج کر کے وہ آئیں, ان کی دلی خواہش پوری ہو. تاہم جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا, جو پیسہ ہے جو ایک پراپر طریقے سے گیا ہے, یہاں ایچ جی اوز کے بہت سارے لوگ جو تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے جو ان کے اس میں پورٹل میں جس مد کے لیے گیا ہے اس کا ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. وہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ ان لوگوں کا حق ہے, اس سے ایچ جی اوز کا حق ہے, ان حجیوں کا حق ہے. انشاءاللہ وہ ملے گا. باقی اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں ان کو سلجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب مل کر کوشش کریں. ہمارے جو سفیر ہیں جو کہ آج ان کی نمائندگی ان کے نائب سفیر البتیری صاحب کر رہے ہیں, بہرحال ان سے بھی ہماری 2 دفعہ بلکہ اس دوران 2 دفعہ میری بھی ملاقات ہوئی. علامہ صاحب بھی تھے, اس سے پہلے بھی میں گیا, جو میں نے حلف اٹھایا میں گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ وہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کے ساتھ, وہ دلی دلچسپی رکھتے ہوئے ہر معاملے میں رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ضرور تعاون کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. تو میں اس وقت یہی کہوں گا کہ آپ بھی جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے منسٹری بھی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ وزیر اعظم اور باقی اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی رپورٹ سبمٹ وزیر اعظم کو کرنا. وزیر اعظم نے انشاءاللہ اس کی رپورٹ کے مطابق جو بھی جس کی ذمہ داری فیکس کرنی ہے وہ کریں گے اور انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی جو وزارت کی باقی اس وقت کی جو چیزیں انشاءاللہ کسی کو اگر کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی اگر باقی معاملات ہو تو انشاءاللہ وزارت کے افسر بھی سارے آپ کے بالکل موجود ہیں. کوئی کسی کی چھٹیاں بھی نہیں, ہفتے کے دن بھی کام کرتے ہیں, اتوار کے دن بھی کام کرتے ہیں. تو میں علامہ صاحب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. باقی جتنے علماء کرام ہیں, پیر صاحب ماشاءاللہ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوئی, میری ٹیلی فون پر بات ہوئی. ابھی میں راستے سے آ رہا تھا کہ پیر صاحب کا ٹیلی فون آ رہا تھا, میں نے کہا میں انشاءاللہ پھر ٹیلی فون کروں گا. شکر ہے میری ملاقات یہاں ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے نائب سفیر صاحب ہیں, ایمبیسیڈر صاحب موجود ہیں, جو بھی وزارت مذہبی امور کے حوالے, چونکہ ہمارا ڈائریکٹ ان کی سفارت خانے سے تعلق ہے, تو کوئی بھی اگر بات ہوئی تو انشاءاللہ ان کے نوٹس میں لائی بھی ہے اور لاتے بھی رہیں گے. اور وہ بھرپور قسم میں مدد بھی کرتے ہیں, آسانی بھی پیدا کرتے ہیں, اور ہمارے حاجیوں کے لیے پاکستان کے لیے خاص ایک جو بھی اگر رعایت ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو میں مشکور ہوں جو آپ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.